अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे नाल इश्क, एपिसोड नंबर सेकंड लास्ट। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंचे। अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड। डिनर के बाद सब लोग अबीर से मिलते अपने घरों को चले गए। आपो और अबीहा महद के साथ इनको छोड़ने गए थे। महद ने अबीर को भी साथ आने का कहा था लेकिन वो बहुत थक गई थी, इसलिए मना कर दिया। हफ्सा भी यही थी, वो इब्राहिम आफंदी के साथ बैठी मूवी देख रही थी। शाजिया बेगम नमाज पढ़ने चली गई थी। अबीर आमना को बर्तन समेटने का कहती लाउंज में आई तो हफ्सा को मूवी में गुम देखकर इसका दिल किया कि इसकी गुच्छी मरोड़ दे। हफ्सा मेरे साथ चलो, बात करनी है। अबीर इसके करीब आती अपना गुस्सा जब्त करती बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, मूवी बहुत अच्छे मूड पे है, एक एक ट्विस्ट आने वाला है। हफ्सा ने बगैर इसकी तरफ देखे जवाब देते पॉपकॉर्न मुंह में भरा। भाड़ में गई तुम्हारी मूवी, चलो मेरे साथ। अबीर भुना कर कहती इसका हाथ पकड़कर घसीट कर अपने साथ ले गई। अरे रुको तो, मेरे पॉपकॉर्न गिर गए। हफ्सा चीखती लेकिन अबीर ने कमरे में आकर इसका हाथ छोड़ा। क्या मसला है, अच्छी भली मैं मूवी देख रही थी। हफ्सा ने बेड पे नींद दराज होते हफ्की से पूछा। इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अबीर गुस्से से बोली, और तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो भी इसके अंदाज में बोली। हफ्सा मैं सीरियस हूँ। अबीर ने आंखें दिखाई। तो मैं कौन सा कह कह लगा रही हूँ। हफ्सा चिड़ी, मतलब इसका गुस्सा किसी खातिर में नहीं था। तुमने अब्बास से शादी का क्यों कहा। अब के अबीर ने सीधा सवाल किया। तुमने क्यों महद भाई से शादी की। हफ्सा ने दो बदो सवाल किया तो अबीर सटपटा गई। तुमने इतना बड़ा फैसला किया और बताया भी नहीं। अबीर ने खब्स मिटाने को सवाल बदला। तुमने भी तो शादी की थी और बताया नहीं था। हफ्सा ने मजे से कहा। तो तुम मुझसे बदला ले रही थी तो तुम मुझसे बदला ले रही हो। अबीर ने इसके उल्टे सवाल जवाबों पे घूरा। मैं क्यों बदला लेने लगी, मुझे अच्छा लगा था अब्बास, इसलिए शादी का बोल दिया। अब किसी से तो करनी थी ना, तो अब्बास ही सही। हफ्सा आराम से बोली। और तुम्हारी मोहब्बत। अबीर इसके तासुर देखती अबीर ने इसके तासुरात देखे। कौन सी मोहब्बत। हफ्सा ने आबरू उचकाकर इसको देखा। अबीर गहरा सांस लेकर रह गई। साफ मतलब था वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। जो गुजर गया अब इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भूल चुकी हूँ सब और तुम भी भूल जाओ। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है और अब तुम इस फैसले में मेरा साथ दो ना दो, मुझे फिर से याद मत दिलाओ। हफ्सा संजीदगी से बोली। अबीर बगैर कुछ कहे इसको गले से लगा गई। हफ्सा इसके प्यार प्यार पे मुस्कुरा दी। जो गुजर गया सो गुजर गया, इसको याद करके दुखी होने का कोई फायदा नहीं था। डैश औरत, मैं खाला बनने वाली हूँ और तूने मुझे बताया तक नहीं। हफ्सा इसके कंधे पे हाथ मारते इसको खुद से दूर करती दांत पीस कर बोली तो अबीर हंसती। अब पता चल गया तो। अबीर शर्मीला सा मुस्कुराती बोली। अल्लाह जी सदके जाऊं, मेरी दोस्त शर्मा रही है। हफ्सा ने छेड़ा तो वो सुर्ख चेहरा लिए फिर से इसके गले लग गई। पता नहीं क्यों इसको इस बात पे बहुत शर्म आती थी। हालांकि वो महद के सामने भी कभी नहीं शर्माई थी, लेकिन ये बात सुनकर जैसे दिल में गुदगुदी होती थी। सुन, लड़का हुआ तो मेरा दामाद बनेगा। हफ्सा ने इसके कान में सरगोशी की तो अबीर जल्दी से पीछे हुई। बेशरम लड़की, पहले शादी तो करवा लो। अबीर ने मसनूई घूरते इसके सर पे चट लगाई तो वो कहकहा लगा उठी। अरे वो भी हो जाएगी, कहती तो हो आज ही निकाह पढ़वा लेती हूँ। एक आंख दबाते वो लोफराना अंदाज में बोली तो अबीर का कहकहा बेसाख्ता हुआ। चलो निकलो, अब बहुत रात हो गई है। अबीर ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया। अल्लाह, कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त को घर से बाहर निकाल रही हो, शर्म नहीं आएगी तुम्हें। हफ्सा ने कानों को हाथ लगाया। नहीं आएगी। अबीर ने नफी में सर हिलाया। भाई मैं तो नहीं जा रही, आज आपो मेरा और अंकल का रत जगह का प्लान है। हफ्सा शान बेनियाजी से कहती लाउंज में सोफे पे दराज हो गई। इब्राहिम आफंदी अब वहाँ नहीं थे, शायद रूम में गए थे। अबीर ने सराहने के अंदाज में सर हिलाया जैसे इनके प्लान की दाद दी हो। चलो फिर तुम जागो, मैं चली। अबीर कहती ऊपर चल दी। अच्छा सुनो तो, हफ्सा ने पीछे से बुलाया। अबीर ने इसकी तरफ मुड़ते आबरू उचकाई। महद भाई ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया, हमें भी तो बताओ। हफ्सा ने लब दबाए शरारत से पूछा। दफा हो मनूस। अबीर वहीं से कुशन इसको मारती ऊपर चली गई तो हफ्सा कुशन कैच करते हंसते हुए आंखें मूंद गई। सर्दियों की ठंडी रात में वो गर्म कॉफी का मग लिए दाखिली दरवाजे के बाहर पोर्च में बैठा था। सोचो का मरकज 2 दिन बाद आने वाला अवार्ड शो था जिसके बाद इसने अपनी सजा पूरी करनी थी। बहुत मुश्किल से वो खुद को इस सजा के लिए राजी कर पाया था। अबीर ने इसके लिए बिल्कुल ठीक सजा चुनी थी। अंदर कहीं वो महाजबीन का शुक्रगुजार था जिसके अल्फाज ने इसको फैसला करने में मदद दी थी, लेकिन जुबान से वो ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था। हफ्सा से कल मिलकर वो इसको रिश्ता पक्का होने की मुबारकबाद दे चुका था। इसकी दोस्ती अब बस नाम की रह गई थी कि जब दिलों में जरा सा भी फासला आ जाए तो जितनी भी कोशिश कर लो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। बेशक हफ्सा ने माफ कर दिया था और अब वो दोनों कभी कभार मिल भी लेते थे, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं रही थी। कड़वी कॉफी हलक में उतारता वो अपनी सोचों में गुम था कि गाड़ी की आवाज पे चौंका। इस वक्त कौन आया है। खुद से बोलता वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा।
دادو آپ اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ گارڈ کے ساتھ سلیمہ بی کو آتے دیکھ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور کافی کا مگ گارڈ کو پکڑاتے اس نے دادو کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سہارا دیا. ابیر سے ملنے گئی تھی, آج اس کی سالگرہ تھی تو اس کی بیٹی لے گئی تھی. ماشاءاللہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں, بڑا اچھا ہے اس کا شوہر. ابھی مجھے چھوڑ کر گیا, وہ تو کہہ رہا تھا اندر تک چھوڑ جاتا ہوں, پر میں نے اس کو بھیج دیا واپس, بہت رات ہو گئی ہے. دادو ہامتی وہی پورچ میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اس کو تفصیل بتانے لگی. اچھا ابیہا کیسی تھی؟ ہمدان نے چھوٹی پری کا پوچھا. ارے ہاں وہ ابیر کی بیٹی ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے. ٹھیک تھی وہ, اس نے ہی ابیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں ہاں سر پلیز دیا تھا. دادو ابیہا کو سوچ کر مسکراتی بولی تو ہمدان ان کے سر پلیز پر مسکرا دیا. چلے آ جائیں آپ کو روم میں چھوڑ دوں, باہر سردی بڑھ رہی ہے. ہمدان ان کو سہارا دے کر اٹھاتے اپنے حصار میں لیے اندر بڑھ گیا. تم کیوں اتنی رات تک جاگ رہے ہو؟ ہمدان ان کو بیڈ پہ بٹھا کر ان کے قریب بیٹھا تو انہوں نے پیار سے پوچھا. ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی. وہ سر جھکائے آہستہ سے بولا. کوئی پریشانی ہے؟ اس نے مضبوط ہاتھ پہ اپنا جھریوں بھرا کامتا ہاتھ رکھ کر انہوں نے نرمی سے پوچھا. نہیں پریشانی تو نہیں, بس ویسے ہی سکون نہیں مل رہا. دھیمی سی آواز میں کہتا وہ ذرا سا دور ہوتے ان کی گود میں سر رکھ گیا. میرا بچہ سکون تو صرف نماز میں ملتا ہے. انہوں نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا. پر مجھے نہیں ملتا دادو, جب تک یہ پچھتاوا میرے دل پہ بوجھ بنا ہے مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا. میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ دعا کیجیے گا کہ وہ مجھے معاف کر دے. بھاری آواز میں بولتا وہ ان کی گود میں چہرہ چھپا گیا. ضرور معاف کر دے گی میرے بچے, تم فکر نہ کرو, انہوں نے نرمی سے کہتے اس کو تسلی دلائی. ہمدان کچھ لمحے ایسے ہی رہنے کے بعد اٹھا. آپ لیٹ جائیں, بہت دیر ہو گئی ہے. دادو کو دوائی کھلا کر اس نے ان کو سہارا دے کر لٹایا اور ان کا کمبل درست کرتے نائٹ بلب آن کر دیا. چند ہی منٹوں میں وہ سو چکی تھی. اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو نظر سامنے دیوار میں بنی چھوٹی سی الماری میں پڑی جہاں شیلف پہ کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی, جو شاید نہیں یقیناً ابیر کی ہی تھی, جسے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی. کتابیں کیا, وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی. وہاں سے اس کی نظر کبرڈ پہ گئی جس کا ڈور تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. بے اختیار اس کے قدم الماری کی طرف بڑھے. آہستہ سے کھولتے اس کی نظر نفاست سے رکھے کپڑوں پہ گئی. ایک سائڈ پہ دادو کے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پہ ابیر کے, جو وہ وہی چھوڑ گئی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ابیر کا دوپٹہ اٹھایا اور ناک کے پاس کرتے اس کی خوشبو سانسوں میں بسانی چاہی, لیکن جیسے ہی دماغ نے یاد دلایا کہ وہ اب کسی اور کی بیوی ہے, اس نے جلدی سے دوپٹہ خود سے دور کرتے کبرڈ بند کر دی. اب ہمدان کا اس کی خوشبو پہ کوئی حق نہیں تھا. اب ابیر اس کی کچھ نہیں تھی اور یہ بات اس کو آخری سانس تک یاد رکھنی تھی. اذیت سے آنکھیں میچتے اس نے ماتھا مسلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں رنگوں کی روشنیوں کی بہار اتر آئی تھی. خوشبو میں لپٹے چہروں پہ مسکراہٹیں لیے انڈسٹری کے ستارے ایک ایک سے بڑھ کر ایک ملبوسات میں ملبوس ریڈ کارپٹ پہ مختلف زاویوں سے تصویر بنوا رہے تھے. میڈیا کے لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے ایونٹ کو کور کرتے اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہر لمحہ اپنے کیمروں میں قید کر رہے تھے. آج کی شام سال کا سب سے بڑا ایوارڈ شو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا گیا تھا. فلم انڈسٹری کے تمام لوگ اس ایونٹ میں شریک تھے. اس سال انڈسٹری کا نیا ابھرتا ہوا ستارہ ہمدان الوی اس شو کی رونق بنا ہوا تھا. جہاں بہت سے لوگ اس کو کامیابی کے لیے مبارکباد دے رہے تھے, وہیں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی کامیابی سے خاصے خفا نظر آتے تھے کہ اس نے اتنی جلدی کامیابی حاصل کی کیسے تھی. ان سب سے بے خبر ہمدان کو جب مہد کے ساتھ ابیر کے آنے کا پتہ لگا تو اس نے کچھ اور ہی سوچا تھا. ہر سال کی طرح مہد آفندی انڈسٹری کا سب سے فیمس ڈیزائنر بھی اس ایونٹ کا حصہ تھا. اس سال وہ اس شو کا اسپانسر بھی تھا, جس کی وجہ سے اس کی اہمیت کچھ اور بڑھ گئی تھی. آج مہد آفندی اور مسز آفندی اس شو کی جان بنے ہوئے تھے. وجہ مسز آفندی کا سب سے خوبصورت اور دلکش لباس تھا. باقی ایکٹریس کی بنسبت اس کا لباس مشرقی تھا جو مہد آفندی نے ڈیزائن کیا تھا. فل پیروں تک آتا بلیک نیٹ کا سادہ فراک, سر پہ خوبصورتی سے لپٹا حجاب اور دائیں کندھے پہ خوبصورت میرون ویلویٹ کی شال اس کو مزید باوقار بنا رہی تھی. میک اپ ہمیشہ کی طرح نہ ہونے کے برابر تھا. مہد آفندی کی سنگت میں وہ پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی. اس نے تو بہت احتجاج کیا تھا کہ وہ اس حالت میں کہیں نہیں جائے گی, لیکن مہد کے سامنے اس کی کم ہی چلتی تھی. مہد کے ڈیزائن کیے خوبصورت ڈریس نے اس کا بھرا بھرا سراپا چھپا لیا تھا, جس کی وجہ سے اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا. وہ ابیہا کو بھی ساتھ لانا چاہتا تھا, لیکن ابیر نے منع کر دیا کہ وہ ایسے ماحول میں کبھی اپنی بیٹی کو نہیں لائے گی. یہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے شکریہ کیا کہ وہ مہد کی مان کر ابیہا کو نہیں لائی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مغربی ملک میں آ گئی ہو. خاص طور پہ لیڈیز کے لباس دیکھ کر اس کو خود شرم آ گئی تھی. مہد آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ابیر سب لوگوں کی بے باکی دیکھتی ناگواری سے بولی. کیوں, کیا ہوا ان کو؟ مہد نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. کتنے بے شرم لوگ ہیں, ذرا ان کو تمیز نہیں کیسی لڑکیاں لڑکوں سے چپکی ہوئی ہیں, اور کپڑے تو دیکھیں ان کے کتنے گندے پہنے ہوئے ہیں. ابیر غصے سے بولی. یہ فلم انڈسٹری ہے بیگم,
یہاں شہرت کے لیے لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، ایسے کپڑے تو بہت معمولی بات ہے۔ مہد اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آرام سے بولا۔ اس کے لیے یہ سب عام بات تھی، یہ سالوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ابیر نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اس کو برا لگ رہا تھا۔ لعنت ہو ایسی شہرت پہ جس کے لیے عورتوں کو بے لباس ہونا پڑے۔ ابیر کے لہجے میں شدید ناگواری تھی۔ آپ چھوڑیں ان کو، یہ ان کا روز کا کام ہے۔ آپ شو انجوائے کریں جس کے لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ پیار سے اس کے گال سے ہلاتے مہد بولے تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ لوگ اس وقت سٹیج کے نیچے فرسٹ لائن میں بیٹھے تھے اور سٹیج پہ ایک ڈانس پرفارمنس ہو رہی تھی جس میں ان دونوں کو ہی دلچسپی نہ تھی۔ کیا آپ بھی ایسے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں؟ سٹیج پہ ڈانس کرتے ایکٹریس کے ادھورے کپڑے دیکھتی وہ پھر سے بولی۔ آپ کو اپنے کپڑے دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے کپڑے ڈیزائن کرتا ہوں؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔ یہ تو میرے لیے کیا ہے، باقیوں کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ بدل کر اس نے پھر وہی سوال پوچھا تو مہد کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں سب کے لیے ویسے ہی کپڑے بناتا ہوں جیسے اپنے گھر کی عورت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہاں سب جانتے ہیں میں نے کبھی ویسٹرن ڈریسز ڈیزائن نہیں کیے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا شوہر ابھی ان جیسا نہیں ہوا۔ مہد نے نرمی سے کہتے اس کی فکر دور کی تو ابیر مسکرا دی۔ کب ختم ہوگا یہ سب؟ سٹیج پہ تھرکتے وجود دیکھتے وہ بیزار سی بولی۔ بس کچھ دیر، مہد نے پیار سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب آتے ہیں سال کے سب سے بڑے ایوارڈ کی طرف، دی بیسٹ ڈیزائنر آف دی ایئر۔ اس ایوارڈ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم مسٹر شیر خان کو دعوت دیتے ہیں۔ ہوسٹ نے پرجوش انداز میں کہا تو چاروں طرف سے تالیاں گونج اٹھی۔ ہیلو ایوری ون، دی بیسٹ ڈیزائنر آف دی ایئر ایوارڈ گوز ٹو۔ مسٹر شیر خان رکے وہیں سب نے دل تھامے۔ یہ آپ کا نام لیں گے؟ ابیر مہد کی طرف جھکی۔ دیکھتے ہیں، مہد ذرا سا مسکرا کر بولا۔ دی ون اینڈ اونلی مسٹر مہد آفندی۔ مسٹر شیر خان نے مسکراتے اس کا نام اناؤنس کیا تو سارے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابیر نے مسکراتے اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ مہد مسکرا کر اٹھ کر سٹیج پہ گیا۔ رکے مسٹر آفندی، اتنی جلدی کیا ہے؟ مہد ایوارڈ لے کے نیچے آ جاتا کہ ہوسٹ نے جلدی سے روکا۔ مہد نہ چاہتے بھی رک گیا۔ آج آپ کی بیگم کے خوبصورت لباس کی بہت تعریف ہو رہی ہے۔ اس لباس میں ایسا کیا ہے جو باقی لیڈیز کے کپڑوں میں نہیں؟ آخر کیا راز ہے اس لباس میں؟ کہیں کوئی دم درود تو نہیں کروایا؟ ہوسٹ نے چلبلے لہجے میں پوچھا تو نیچے بیٹھے مظاہرین ہنسنے لگے۔ ابیر کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمدان نے ایک نظر اس کی حسین مسکراہٹ دیکھتے نظریں جھکا لی۔ اس میں میری محنت کے ساتھ میری محبت بھی شامل ہے، مہد نے مسکراتے جواب دیا تو سارا ہال اس کے جواب پہ جھوم اٹھا۔ وہی کیمرہ مین نے ابیر کا چہرہ فوکس کیا اور ابیر خود کو اتنے لوگوں کی نظر میں دیکھتی جھیمتی سر جھکا گئی۔ مہد مسکراتا سب کو تھینک یو کہتا سٹیج سے نیچے آ گیا۔ اب باری ہے دی موسٹ وانٹڈ ایوارڈ کی۔ چلیے بتائیں مسٹر شیر خان، کون ہے آج کی رات کا چیمپئن؟ ہوسٹ نے مسکراتے پوچھا تو سب ایکٹرز نے نتیجے کے لیے دل مضبوط کیے۔ دی بیسٹ ایکٹر آف دی ایوارڈ گوز ٹو، اور نتیجہ بڑا ہی غیر متوقع تھا۔ ونر کا نام دیکھتے انہوں نے بے ساختہ کہا، ایوارڈ گوز ٹو اس انڈسٹری کا ابھرتا ہوا ستارہ ہمدان الوی۔ مسٹر شیر خان خوشی سے بولے۔ ہمدان نے بھی یقینے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ بہت سے لوگ اس کا نام سنتے گردنیں موڑ کر اس کو دیکھنے لگے، وہیں کچھ لوگ سخت الفاظ بڑبڑا کر رہ گئے۔ اس کا نام سن کر ابیر کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ اس کو بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ بھی اس انڈسٹری کا حصہ ہے اور وہ بھی یہاں موجود ہوگا، ورنہ وہ نہ آتی۔ سب کی نظریں خود پہ دیکھتا وہ اٹھ کر سٹیج کی طرف بڑھا۔ مسٹر شیر خان سے ایوارڈ لے کر اس نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کے چہرے دیکھے۔ جو وہ کہنے جا رہا تھا وہ سن کر سب کو ایک جھٹکا تو ضرور لگنا تھا۔ ہیلو ایوری ون، سب سے پہلے اس نوازش کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ میری بات سن کر حیران ہوں گے لیکن پھر بھی کہنا ضروری ہے، میں یہ انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی سارے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پیچھے چلتا میوزک بند ہو گیا۔ ابیر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی دی ہوئی سزا پوری کر لے گا اور وہ بھی ایسے پلیٹ فارم پہ۔ بے اختیار اس کو وہ دن یاد آیا جب اس نے ہمدان کو سزا دی تھی۔ فلیش بیک، تم جو بھی سزا دو مجھے منظور ہے۔ ہمدان کو جیسے نئی زندگی کی نوید ملی تھی، لیکن ابیر کے اگلے الفاظ اس کی جان نکالنے کو کافی تھے۔ تم اپنا وہ خواب چھوڑ دو جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، جس خواب کے لیے تم نے اپنی بیوی کو اتنا بے عزت کیا، اس خواب سے دستبردار ہو جاؤ۔ جس ایک خواب کے لیے تم نے صحیح غلط کی حد پار کی، اس کو چھوڑ دو، یہی تمہاری سزا ہے۔ منظور ہے؟ اپنی بات پوری کرتے اس نے ہمدان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ اگر میں یہ سزا پوری کر لوں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اٹکتی ہوئی سانس کے سنگ اس نے پوچھا تو ابیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حال جانتا ہوں بہت شاکنگ ہے، لیکن یہ میرے گناہ کا کفارہ ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا گناہ کیا تھا، لیکن اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر میں اس انسان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جس کو میں نے سب سے زیادہ تکلیف دی، جس کا سب سے زیادہ نقصان کیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ رانگ، فار ایوری انجسٹس، آئی ایم سوری۔ تھینک یو۔
آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھاری لہجے میں کہتا، نہ صرف سٹیج بلکہ شو سے چلا گیا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے اتنے قریب آ کر اس سے دور جانا کتنا اذیتناک تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ ابیر ابھی تک بے یقین تھی، جس خواب کے لیے اس نے ابیر کو چھوڑ دیا تھا، آج ابیر کے کہنے پہ اسی خواب کو چھوڑ دیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہ سزا اسی لیے دی تھی کہ اس کو یقین تھا جس خواب کے لیے اس نے صحیح غلط کی پہچان بلا دی تھی، وہ کبھی انہیں چھوڑ دیا نہیں۔ ایسا ہوا نہیں تھا۔ اس نے چھوڑ دیا، اس نے اپنی سزا پوری کی۔ اب ابیر کی باری تھی اس کو معاف کرنے کی۔ ہال سے وہ جیسے ہی باہر نکلا، میڈیا کے لوگ مکھیوں کی طرح اس کو چمٹ گئے۔ ہر کوئی اچانک اس فیصلے کی وجہ پوچھنے لگا۔ کسی نے لڑکی کا معاملہ ہے کی خبر پہ چلائی تو کسی نے اور کوئی اور۔ ہمدان نے گارڈ کو اشارہ کیا تو انہوں نے منٹوں میں سب کو اس کے گرد سے ہٹا دیا۔ ہمدان شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ مہد چلیں؟ ابیر اس کا ہاتھ تھامے آہستہ سے کہا تو مہد سر ہلاتا اٹھ گیا۔ پیچھے ہال میں جو کچھ دیر پہلے خاموشی چھائی تھی، اس گانے کی آواز نے توڑ دی۔ اب کوئی کپل سٹیج پہ ڈانس کر رہا تھا اور سب اسی میں مگن ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے لگا جھٹکا سب بھول گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کے جانے پہ شکر ادا کیا تو کچھ لوگوں نے بس تماشا دیکھ کر اگنور کیا تھا۔ ہمدان رکو۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا، ابیر نے اس کو روکا اور اس کی طرف بڑھی۔ مہد وہیں رکے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے نہ پہلے ابیر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تھی نہ آپ کرنی تھی۔ اس نے ابیر کو پورا اختیار دیا تھا کہ ہمدان کے معاملے میں وہ جو چاہے فیصلہ کرے، مہد اس کے ساتھ تھا۔ ہمدان نے مڑ کر ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ابیر اس سے چند قدم فاصلے پہ رکی۔ میں نے تمہیں وہ سزا اس لیے دی تھی کہ مجھے لگتا تھا جس خواب کے پیچھے تم اتنا کچھ کر سکتے ہو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچ میں پشیمان ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا ہمدان۔ تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہمدان کے آنسو گرنے لگے، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے معاملے میں تم نے جو کوتاہی کی، ہر چیز کے لیے تمہیں معاف کیا ہمدان۔ کوشش کرنا اب کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آئے تو اس کی قدر کرنا اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت کرنا۔ ابیر نے نرمی سے کہا اور مڑ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ابیر کا سرخ چہرہ دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ بہت مشکل سے وہ میڈیا سے پیچھا چھڑوا کر آیا تھا۔ مہد میں نے ٹھیک کیا نا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ کسی کی کردار کشی کر کے اس پہ بہتان لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں اس چیز کی سخت وعید ہے۔ گناہ گار کو سزا دینے کا پورا حق تھا آپ کو اور آپ نے اس کو سزا دے دی۔ اس بات کو یہی ختم کر دے۔ مہد نے نرمی سے سمجھایا تو ابیر گہرا سانس لے کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کر دی۔ کچھ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد مہد کی آواز گاڑی میں گونجی۔ نہیں آپ گھر چلیں، ابیہ ویٹ کر رہی ہوگی، مجھے اس کے ساتھ ہی ڈنر کرنا ہے۔ آپ کے فضول سے شو کے چکر میں میں نے اپنی بچی کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ ابیر نے منہ بسورتے کہا تو مہد نے اس کو گھورا۔ اس فضول سے شو میں آپ کے شوہر کو ایوارڈ ملا ہے میڈم۔ مہد خفگی سے بولا۔ وہ میرے بغیر بھی مل جانا تھا۔ اب میں دوبارہ اس قسم کے کسی شو میں نہیں جاؤں گی، میں پہلے بتا رہی ہوں، ابیر نے بے نیازی سے کہا۔ دیکھتے ہیں، مہد نے چیلنجنگ انداز میں سر ہلاتے کہا تو ابیر ہوہ کرتی کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ جب سے فضیلت بیگم کو ہمدان کے شوبز چھوڑنے کا پتہ چلا تھا، وہ تو شدید غصے میں تھی۔ اس ایک خواب کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی، عارف صاحب نے کتنی ڈانٹ کھائی تھی اور وہ اچھے سے جانتی تھی وہ اب خود جان بوجھ کر چھوڑ دینا تھا، ان کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے صبری سے ہمدان کے انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو وہ اس کی اچھی سی گلاس لیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن وہ ہمدان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمدان کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ امی خیریت ہے؟ آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ ہمدان جیسے ہی لاؤنج میں انٹر ہوا تو اس کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مہوش اور مہاجبین اپنے ٹرپ پہ گئی ہوئی تھی، اس لیے آج کل وہ گھر آیا ہوا تھا۔ تم خیریت رہنے کہاں دیتے ہو؟ وہ شدید غصے میں بولی۔ کیا ہو گیا؟ ہمدان نے کوٹ اتار کر صوفے پہ رکھتے ان سے پوچھا اور شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا۔ یہ تو تم بتاؤ نا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ آج تمہیں ایوارڈ ملا ہے اور تم سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کیوں چین نہیں تمہاری جان کو؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ امی کول ڈاؤن، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا۔ ہمدان نے ان کو پکڑ کر صوفے پہ بٹھاتے پانی پلایا۔ آگ لگی بی پی کو۔ تم بتاؤ کیوں ایسے کیا؟ کیوں تم نے مجھے سکون کی سانس نہیں لینے دینے؟ کیوں خود کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ وہ غصے سے کہتی رو پڑی۔ امی پلیز روئیں تو مت۔ کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہمدان نے جلدی سے ان کو کاندھے سے لگاتے تسلی دی۔ تو پھر کیوں چھوڑ کر آئے ہو سب؟ اتنا اچھا کام تھا تمہارا۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ وہ کام میرے لیے نہیں تھا، اس کی وجہ سے بہت کچھ کھویا ہے میں نے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، اب سے میں ابو کے ساتھ آفس جایا کروں گا۔ ہمدان سنجیدگی سے بولا۔ اب تو وہ ڈائن خوش ہوگی، میرے بچے کی خوشی اس سے چھین لی۔ فضیلت بیگم نفرت سے بولی۔ امی پلیز مت کہا کریں ایسے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، گناہ مجھ سے ہوا تھا، آپ پلیز اس بارے میں بات مت کیا کریں، وہ چلی گئی ہے ہماری زندگی سے۔ ہمدان سپاٹ لہجے میں بولتا اب لب بھیج گیا۔ میرے بچے کو برباد کر کے چلی گئی ہے، انہوں نے تلخی سے کہتے سر جھٹکا۔ امی، ہمدان نے ٹوکا۔ اچھا نہیں کہوں گی اس کو کچھ، پر میری ایک شرط ہے۔
वो अपने मतलब की बात पे आई। कैसी शर्त? हमदान सवालिया हुआ। तुम अब शादी कर लो मेरी पसंद की लड़की से। इन्होंने मौके पे चौका मारने की बजाय छक्का मारने की कोशिश की। अम्मी ये क्या बात हुई? इसने एहतजाज किया। वही बात हुई, बस अब तुम शादी कर लो, मैं लड़की पसंद कर चुकी हूँ। फजीलत बेगम हतमी लहजे में बोली। ये मुमकिन नहीं है अभी। हमदान कहता उठ खड़ा हुआ। ठीक है, फिर मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। उंगली उठाकर वॉर्न करती बोली। अम्मी ये ब्लैकमेलिंग है। हमदान बेबसी से बोला। मुझे नहीं पता, जो भी है। इन्होंने बच्चों की तरह मुंह फुलाए कहा। कौन है लड़की? क्या मैं जानता हूँ इसको? आखिर हमदान ने हथियार डाल ही दिए। हाँ, अपनी महविश की दोस्त महाजबीन। वो खुशी से बोली। व्हाट? सदमे से हमदान का मुंह खुल गया। अम्मी ये क्या कह रही है? वो बहुत छोटी है और मेरी बहन जैसी है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो कतियत से बोला। क्यों नहीं मुमकिन? और वो इतनी भी छोटी नहीं है, 21 की होने वाली है। शादी से पहले हर लड़की बहन ही होती है। मैं तो हफ्सा को तुम्हारे लिए सोच बैठी थी, लेकिन इसका रिश्ता कहीं और हो गया तो फिर मुझे महाजबीन का ख्याल आ गया। इन्होंने खुशी से अपने ख्याल इसके गोश गुजार किए और हमदान तो इनके नादर ख्याल सुनता गश खाने लगा। या अल्लाह अम्मी, क्या क्या सोचती रहती हैं आप? सदमे से कहती इसने माथे को छुआ। बताओ, अब इससे निकाह की बात करूं? वो हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में थी। मैंने अभी हाँ नहीं की, वो खफगी से बोला। हमदान, मैंने अब जूता उतार लेना है। 1 साल से मैं कह रही हूँ शादी कर लो, लेकिन तुमने हमेशा टालते हो। अब मैंने तुम्हारी एक नहीं सुननी। मैं कल ही जाती हूँ, महाजबीन की माँ से बात करती हूँ। वैसे तो इस औरत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पूछ लूंगी एक बार, और तुम खबरदार अब इनकार किया तो गुस्से से बोलती अपने रूम की तरफ बढ़ गई और हमदान बेबसी से इनकी पूछ देख कर रह गया। मैंने घर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आना ही नहीं चाहिए था। अब कैसे समझाऊं अम्मी को? वो छोटी सी बच्ची है। ओ गॉड, पागल हो जाना है मैंने। हमदान गुस्से से बड़बड़ाता हाथ मारकर टेबल पे रखा टिश्यू पीस नीचे फेंकता रूम में चला गया। अभी तो इसने अपने ख्वाब के मरने का मातम नहीं मनाया था कि फजीलत बेगम एक और टेंशन इसके सर पे डाल गई थी। बेड पे गिरते बेख्तियार इसको महाजबीन पे गुस्सा आया था। फिर अबीर के अल्फाज याद आए तो इसका गुस्सा मिनट में गायब हुआ। पता नहीं अब इसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आना बाकी था। हमदान कर्ब से सोचता दुखती आंखें बंद कर गया और कुछ ही देर में नींद की देवी इस पे मेहरबान हो गई। आज बहुत वक्त बाद इसको सुकून की नींद आई थी। पछतावे का बोझ दिल से हटा था तो वो भी पुरसुकून हुआ था, लेकिन अपने ख्वाब का अपने हाथ से गला घोंटने का दुख अभी ताज़ा था। वो वक्त तमाम दुख भर देता और इसके दुख भी वक्त नहीं भरने थे। तो जनाब, कैसी लगी आज की किस्त? अपने तबसरे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या हमदान मानेगा इस नए रिश्ते के लिए? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।